Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum. Welcome to our 16th session of Human Resource Development course, and today we will talk about group dynamics or group behavior, or we'll try to understand how groups function. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سیشنز میں انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے اوپر بات کی تھی, which is the communication between two people, or once the communication involvement becomes more and more people are involved in the process of communication, تو پھر وہ انٹرپرسنل سے گروپ کمیونیکیشن چلی جاتی. رہتی تو انٹرپرسنل ہی ہے because it is between individuals, but it is a group because now it is involving two or more than two people. Group itself can be of two people, and group is in fact any entity which comprises of two or more people, but those people have to be interacting with each other and they have to be interdependent on each other. Like 5-6 people sitting in a train, in a compartment of a train, not interacting with each other and not interdependent on each other is probably not a group. But once they start interacting socially with each other and start depending, چھوٹے چھوٹے کام ایک دوسرے کو کہ فلاں اسٹیشن تک میں نے اترنا ہے, آپ میرے سامان کا خیال کیجیے, وہ تھوڑی انٹرڈیپینڈنٹ کریٹ ہو جاتی ہے, then it becomes a group. گروپ کی بہت سی ایگزامپلس. Groups can be formal groups, groups can be informal groups. Why we are talking about groups is because in our course of human resource development, especially in the sessions to come, we will talk a lot about group work and group interventions. بہت سا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ گروپس کی شکل میں کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, ہم ایگزامپل لیتے ہیں کسی بھی گاؤں کی. گاؤں میں ایک پنچایت ہوتی ہے, اسے ولیج کونسل کہتے ہیں. سو اف وی آسک دی ولیج کونسلز آف 10 villages ٹو گیو اس اور ٹو گیو اے پروجیکٹ ون فیمیل, سو ویمن امپاورمنٹ کا اگر ہم کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ہم ولیج کونسل سے ایک ایک خاتون لے کے ان 10 کو اکٹھا کر دیتے ہیں, now that is a classical example of a group because those women will interact with each other and they are also interdependent on each other. اور ایک بڑی کامن ایگزامپل گروپس کی جہاں پر اپلیکیشن آف گروپ بیہیویئر نظر آتی ہے, جہاں پر کام پورا کا پورا گروپس پہ ڈپینڈنٹ ہے, that is if you look at the structure of devolution. کہ ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ سے نیچے ڈسٹرکٹ لیول, ڈسٹرکٹ لیول پہ پھر نیچے تحصیل لیول آتا ہے. اب تحصیل کے نیچے بہت سی یونین کونسلز ہوتی ہیں. سو اگین اف اے تحصیل آفیسر اور TMO asks the union councillors to get together for a project, 10 union councils or 15 union councils or 20 union councils get together, they will obviously interact and they will interdepend on each other. And also the تیسرا important element ہے in the definition of groups is that there will be a goal to achieve, and these members of the group, جو گروپ کے ممبران ہیں, they will work towards achievement of that goal. تو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں گروپ کی ڈیفینیشن میں. ایک انٹرڈیپینڈنسی آف دی انڈیویجولس ان اے گروپ, دوسری that they interact with each other, and تیسری چیز یہ ہے کہ they are all working for the achievement of a goal which is given to the group. اب گروپ جب بنتے ہیں تو ان کے بننے کے وقت یہ ڈپینڈ کرے گا کہ گروپ ممبر ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے. بیکاز دیر آر گروپس in which people know each other very well. فار ایگزامپل ایک آفس ہے, دفتر ہے جہاں لوگ کام کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو مختلف ڈپارٹمنٹ سے اگر ہم ایک ایک شخص لے کے ایک گروپ کریٹ کر دیں, یا کراس فنکشنل ٹیم کریٹ کر دیں, تو اس گروپ کو آپس میں سمجھنے میں, ایک دوسرے کی جیلنگ ہونے میں اتنی دیر نہیں لگے گی بیکاز دے نو ایچ ادر. بٹ اف یو آر ٹاکنگ آف اے گروپ وچ از کنسسٹنگ آف اسٹرینجرس, تو پھر اس گروپ کو پرفارم کرنے کے لیے, فنکشن کرنے کے لیے کچھ اسٹیجز میں سے گزرنا پڑے گا. لائک فار ایگزامپل, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سیم ایگزامپل وچ وی گیو. ولیج کونسل سے ہم نے ایک ایک خاتون کو لیا اور ان 10 خاتون کو ہم نے ایک پروجیکٹ دے دیا, اینڈ دوز 10 women they don't know each other. سو جب ہم انہیں ایک جگہ بٹھا کے کام شروع کریں گے تو وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. اسی طرح فار ایگزامپل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹریننگ سیمینار.
کہ آپ کی کمپنی نے آپ کو ایک ٹریننگ سیمینار پہ بھیجا. اب اس ٹریننگ سیمینار پہ اور لوگ بھی, کوئی کسی کمپنی سے آیا ہوا ہے, کوئی کسی شہر سے آیا ہوا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے. اب وہ سارے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں فرسٹ ٹائم تو دے آر اسٹرینجرس. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے دی اسٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ. ہاؤ ڈز اے گروپ ڈیولپ, اینڈ اسپیشلی when the members don't know each other very well, because if they know each other تو پھر ایک دو پہلے کی stages, جب ہم stages پہ بات کریں گے تو we'll realize that a couple of stages will probably be not be that much long in a group which knows each other. اب ہم بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ پہلی stage ہے گروپ ڈائنامکس کی, گروپ فنکشننگ کی, and this stage is called the stage of group forming. Forming because the members are getting together, getting to know each other. They don't know each other. کوئی لیڈرشپ پیٹرن اس گروپ میں ڈیولپ نہیں ہوا, لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں. So the process of coming together, the process of getting the registration done for a training course, or the process of getting the formalities completed before the group starts to sit together, وہ ساری جو سٹیجز ہیں کہ ایک دوسرے کے آپ نام دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں, کس طرح کے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے یہ گروپ فارمنگ کی سٹیج. اب اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی, لینتھ کتنی ہوگی, اٹ ول ڈیپینڈ آن دا پروجیکٹ. If we are talking about a one-day training seminar, تو پھر تو probably the forming stage will be over in 15 minutes to half an hour. But if we are talking of a longer commitment, say a 7-day training program, تو اس میں پھر یہ گروپ فارمنگ اسٹیج کچھ لمبی ہو جائے گی. بٹ کتنی لمبی ہوگی, اٹ ول آلویز ویری فرام سچویشن ٹو سچویشن, فرام کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ, فرام پیپل ٹو پیپل, بیکاز دیر آر گروپس وچ ول فارم ویری کوئکلی ڈپینڈنگ آن کہ اس گروپ کو کمپرائز کرنے والی شخصیات جو ہیں وہ کس طرح کی. اینڈ دیر ول بی گروپس جن کی فارمنگ میں کانفلکٹس آئیں گی, کلیشز آئیں گے, تھوڑی دیر لگے گی. سو اس پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹائم کا کوئی رول یا کوئی رول آف تھمب اویلیبل نہیں. Similarly, people going together on a cruise, but they don't know each other. کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کسی کنٹری سے آ رہا ہے, but they're all going towards a cruise. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس گروپ میں جہاں ایک مہینے کے لیے اکٹھے ہیں, شاید فارمنگ میں اور بھی دیر لگے. So it will vary. Once the group is formed, for example, ہم ٹریننگ سیشن ہی کی ایگزامپل کو کیری آن کرتے ہیں. Once the group is formed, people have been seated, their names have been displayed in front of them, and there is a brief formal introduction. تو گروپ کو ہم کہیں گے کہ وہ فارم کر گیا. فارمنگ کے بعد نیکسٹ اسٹیج گروپ کی از دی گروپ نارمنگ, اسٹیج آف گروپ نارمنگ. اب نارمس کیا چیز ہے؟ جب بھی کوئی ہم گروپ کی بات کرتے ہیں, وی آلویز ٹاک اباؤٹ گروپ نارمس اور کلچرل نارمس اور سوسائٹل نارمس. نارمس کیا ہیں؟ نارمس بیسیکلی اسٹینڈرڈس ہیں سوسائٹی کے, جس طریقے سے سوسائٹی چلتی ہے. فار ایگزامپل, ہماری سوسائٹی میں نماز پڑھنا ایک نارم ہے, کمپلشن نہیں ہے, نارم ہے. اگر ہم دیکھیں کسی کو نماز پڑھتا ہوا تو ہمیں آکورڈ نہیں لگے گا. یا ہماری مسجدوں سے اذانوں کی آواز جو آتی ہے اسپیکرز پہ, وہ ایک نارم ہے. بٹ اف یو گو ٹو اے کنٹری, ناٹ انگلینڈ, بیکاز انگلینڈ میں ایک تو جگہ پہ ایسی ماسکس ہیں جہاں اسپیکرز پہ اذان آ جاتی ہے, بٹ جنرلی ان انگلینڈ آپ کو ماسک تو ملیں گی, لیکن وہاں نارم نہیں ہے یہ کہ اسپیکرز کو یوز کر کے اذان دی جائے گی. تو یہ اس کنٹری کا نارم ہے. اس طرح ہر ملک کے, ہر شہر کے, ہر کمیونٹی کے, ہر گھر کے, ہر گروپ کے اپنے اپنے نارمس. جیسے ٹریننگ میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا نارمس ڈیولپ ہوتے ہیں. یوزلی گڈ کنسلٹنٹس دے ڈو اٹ, دے ڈیولپ اے لسٹ آف نارمس ود دا ہیلپ آف پارٹیسپینٹس کہ ہم کتنے بجے شروع کریں گے کام اگر 3 دن کا ٹریننگ سیمینار. ڈریس کوڈ کیا ہوگا, کیا ہم فارمل ڈریس میں آئیں گے یا ہم کیجول میں بھی آ سکتے ہیں. جب ہم بات کریں گے, کنسلٹنٹس یہ بتاتے ہیں کہ جب میں بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے انٹرپٹ کرنا چاہیں تو نارم کیا ہوگا. ول یو ریز یور ہینڈ اور ول یو ویٹ فار می ٹو فنش اینڈ ویٹ فار دی کوشچن آنسر سیشن. یہ بھی نارم کا حصہ ہے. کچھ گروپس ایسے ہیں جہاں پر ڈسکشن کے ساتھ ساتھ کوشچن ریز کیے جا رہے ہیں, اور کچھ ٹریننگ سیشنز ایسے ہیں جہاں پر کوشچن آنسر کے انٹرول کا ویٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر کوشچنس پٹ کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا لوگ جو ہیں وہ آرڈر میں بات کریں گے جس حساب سے وہ بیٹھے ہیں, یا ایٹ رینڈم بول سکتے ہیں, یا سینئرٹی کے حساب سے بات کریں گے. پھر یہ کہ یہ بھی ایک نارم ہے کہ ٹریننگ سیشن میں آدھے گھنٹے بعد, 15 منٹ بعد,
45 minutes بعد somebody has to leave the room. What will he do? Will he ask for a permission or will he quietly leave? تو یہ جتنی بھی اصول کے اوپر باتیں طے ہونی ہیں وہ ساری کی ساری نارمز میں آ جاتی ہیں. اینڈ دس سیکنڈ اسٹیج آف گروپ فارمیشن اور گروپ ڈیولپمنٹ از دیئر فار کالڈ نارمنگ. اگین how much time will it take to develop norms will vary. اگر تو بہت اسٹرکچرڈ گروپ ہے جیسے ایک ٹریننگ پروگرام میں یوزلی اٹ از ان دا ہینڈ آف اے کنسلٹنٹ, تو وہاں پر نارمنگ کوکلی ہو جائے گی بیکاز کنسلٹنٹ ول facilitate the group in the preparation of norms. But if it is like a cruise, وہاں پر بھی maybe the crew, the staff will help people in forming the norms, but it will take time because it is basically an informal gathering. It is not a formal gathering like a training session. اب نارمنگ جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ نارمنگ کے ٹائم پہ somebody will for example say کہ this is a group which is a non-smoking group. ٹھیک, one of the person can object کہ نہیں I would like to smoke. اب وہاں سے وہ تھوڑی سی کانفلکٹ تو نہیں کہنا چاہیے, بٹ جب تھوڑی سی ایک دوسرے سے جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ شروع ہو جائے, تھوڑی بحث ہوگی. پیپل ول سے کہ اسموکنگ از بیڈ, ساری دنیا میں بین ہے, کسی آفس میں الاؤڈ نہیں ہے, اس گروپ میں کیوں ہوگی. دیٹ پرسن ول سے پرہیپس ہز اون آرگومنٹس. سو یہ نارمنگ کے دوران ایک چھوٹی سی ایشوز کے اوپر ڈسکشن یا ایشوز کے اوپر تھوڑی سی کانفلکٹ کریٹ ہوگی. اسی طرح ہو سکتا ہے کچھ ممبرز یہ چاہیں کہ جب آپ کمرے سے باہر جانے لگیں تو آپ انفارم کر کے جائیں. ہو سکتا ہے کچھ ممبر چاہیں اٹ از ٹو مچ آف اے ریسٹرکشن, وی شوڈ جسٹ واک آؤٹ آف دا روم اینڈ کم بیک. اس کے اوپر بھی تھوڑی بحث جنریٹ ہو سکتی. اس بحث مباحثے کے دوران لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ چلنا شروع ہوتا. سارے لوگ تو اس میں حصہ نہیں لیتے, لیکن جو لوگ سن بھی رہے ہیں they will make an image of this person, for example, is very aggressive, he speaks very loud, that person is very good listener, he listens to all the points and then answers, or this person is very jolly, he cracks jokes. So people start a glimpse of each other. جب انہیں نظر آتی ہے تو they start knowing each other. تھوڑا سا اسی سٹیج کے اوپر لیڈرشپ پیٹرن بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ تیسری سٹیج, once the norms have been established, norms have been made, the rules have been made, اس کے بعد تیسری سٹیج, اب یہ جیسے میں نے کہا it will depend, جتنا زیادہ فارمل گروپ ہوگا اتنی زیادہ کوئکلی یہ نارم بن جائیں گے, اور جتنا زیادہ انفارمل ہوگا گروپ, کیونکہ اس میں کوئی لیڈ نہیں کر رہا, there is no consultant or there is no person from the higher authorities there to facilitate the process of norming or rule formation. So کیونکہ لوگ خود کر رہے ہیں اس لیے اس میں ٹائم لگے. Once the norms have been made, then the next stage comes, which is the stage, یہ ہے stage جہاں پر conflicts, clashes کافی زیادہ ہوتے ہیں. And that is why it is called the stage of storming. کیونکہ اب لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کو جانتے تو نہیں ہیں, but people, جو لوگ فار ایگزامپل 20 لوگ ہیں, ان میں سے 4 یا 5 لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن میں لیڈرشپ پوٹینشیل باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا, and they will try to take the lead of the group. ان 4-5 کی آپس میں تھوڑی سی کانفلکٹ, تھوڑا سا کلیش, تھوڑی سی بحث مباحثے ہو سکتے ہیں, اور باقی لوگوں میں بھی جو ممبرشپ رول ایکسیپٹ کر چکے ہیں ان کے اندر بھی ایشوز کے اوپر, مختلف چیزوں کے اوپر کلیش شروع ہو جائیں گے, بیکاز دے ول آل ٹرائی ٹو ڈومینیٹ ایچ ادر, اور ول آل ٹرائی ٹو شو ایچ ادر دیٹ آئی ایم ان دس گروپ اینڈ آئی ہیو اے وائس. میں اس طرح بلا وجہ بیٹھنے نہیں آیا اس گروپ میں, بلکہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے آیا. تو جتنے زیادہ گروپ ممبرز موٹیویٹڈ ہوں گے, چارجڈ اپ ہوں گے, اتنا شاید یہ اسٹارمنگ کا پیریڈ لمبا ہوگا. اگین دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول دیٹ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک فار اے گروپ ٹو پاس تھرو دی اسٹیج آف اسٹارمنگ. اب کئی جگہوں پہ جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے, وہاں پر حالانکہ بہت دیر سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن کیونکہ دی کانٹیکسٹ از ڈفرینٹ, جو وہاں پر جن معاملات پر بحث کی جاتی ہے ان کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں. پارلیمنٹیرین ایشوز کے اوپر بات کی جاتی, پارلیمنٹری ڈسکشنز کی جاتی ہیں, لیجسلیشن پہ بات کی جاتی ہے, لا میکنگ پہ بات کی جاتی ہے, اس لیے ان کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں, اور وہ ایشوز سینسٹیو ہیں, نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں,
ریجنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں, ریلیجس امپورٹنس کے ایشوز ہیں, پولیٹیکل امپورٹنس کے ایشوز ہیں, تو وہاں پر ہمیں یہ لگے گا جیسے اسٹارمنگ ول کنٹینیو, بٹ ایکچولی اٹ ڈپینڈس فرام کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ. سو جب اسٹارمنگ بھی ہو گئی, اسٹارمنگ, اور یہ نہیں ہے کہ ایک اسٹیج یہاں پر نارمنگ ہوئی, اس کے بعد بڑا نیٹلی وہ ختم ہوئی اور اسٹارمنگ شروع ہو گئی, but the stages will overlap with each other. So after the stage of storming, now the group has resolved. اگر آپ غور کریں تو اب گروپ میں لیڈرشپ ایشوز بھی کسی حد تک ریزالو ہو چکے ہیں, بیکاز 1 or 2 people have taken a lead role. گروپس میں نارمس بھی بن چکے ہیں, رولز ریگولیشن آف فنکشننگ طے ہو چکے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو جاننا شروع ہو چکے ہیں. سو انٹرپرسنل تھوڑا سا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو چکا ہے, اور کیونکہ تھوڑی سی کانفلکٹس ہو چکی ہیں اس لیے پیپل ہیو بین تھرو, دے ہیو سین دی رف سائڈ. اب چوتھی اسٹیج میں آ کے دا گروپ ول اسٹارٹ پرفارمنگ. ونس اٹ ہیز فارمڈ اینڈ دین نارمڈ اینڈ دین اسٹارمڈ, اب چوتھی اسٹیج وہ ہے جس میں گروپ نے پرفارم کرنا, اور یہ پرفارمنس لیولس ڈفرینٹ ہیں. اگین اف اٹ از اے ٹریننگ پروگرام, then the objective is that the group gets the maximum from consultant in terms of skills, knowledge, or activities which they are doing, they learn the maximum. اگر یہ کوئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ اکٹھے ہیں تو پھر obviously اس گروپ کا فنکشن جو ہے, جو رول ہے, وہ ہے ایک آبجیکٹو, ایک گول کو اچیو کرنا. سو یہ جو پرفارمنگ ہے گروپ کی, that is towards the attainment of the objectives and goals for which that group was created. Because it could be that that group is there in a form of a department. وہاں پر they have a long-term relationship with each other. They don't have really time limits or time pressures, but they are working towards the departmental goals. But if it is a cross-functional team, say people, one from R&D, one from manufacturing, one from marketing, one from production, one from sales, one from accounting, and one from HR, and they all sit together, اور ان کے پاس ایشو جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو چلانا نہیں ہے, بلکہ دے ہیو ٹو سالو اے اسپیسیفک پرابلم. فار ایگزامپل ان کو پرابلم یہ دی گئی کہ کیوں ہماری کمپنی میں ایبسینٹزم زیادہ ہے, لوگ اتنا ایبسینٹ کیوں ہوتے ہیں. اب اس کا ایک ٹائم لمٹ ان کو دی جائے گی کہ آپ اس کے اوپر 2 ہفتے یا 3 ہفتے لیجئے اور پھر اپنی ریکمنڈیشنز پیش کیجیے. Now these people have a tight timeline, 2 weeks or 3 weeks, as compared to the department where the routine functions are going on. So ان کی پرفارمنس کے اندر جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ٹو پرفارم, یا ان کا جو ٹائم لائن ہے, وہ ڈیسائڈ کرے گا کہ ہاؤ کوئکلی دے پرفارم اینڈ ہاؤ کوئکلی شوڈ دے جیل ان. سو کراس فنکشنل ٹیم کے لیے تھوڑا مشکل ہے یہ, بیکاز دے آر ڈفرنٹ پیپل ہو آر فرام ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس, ڈونٹ نو ایچ ادر ویری ویل, whereas people sitting in one department, they meet each other daily, they see each other daily, and above all they know each other's personalities. So ان کے لیے ذرا ایزی ہے. once they enter into performing stage, تو وہاں پر بھی objectives اور goals attain کرنا شاید ان کے لیے تھوڑا سا ایزی ہے as compared to a group which is totally stranger to each other. But once they pass through these 3 stages, تو پھر group performance جو بھی ان کو آبجیکٹو, جو بھی ٹارگیٹ ہے, چاہے وہ 1 دن کا ٹریننگ سیشن ہے, چاہے وہ 7 دن کا ٹریننگ سیشن ہے, چاہے وہ 1 مہینے کا ٹریننگ سیشن ہے, جو بھی اس کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں, پھر وہ گروپ اس کی طرف موو کرنا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ اٹ اسٹارٹس گیونگ دی ریزلٹس, اینڈ دیٹ از واٹ از کالڈ پرفارمنس. اور نیچر کے اصول جب کائنات میں کار فرما ہیں تو وہ پھر ساری چیزوں کو نیچر کے مطابق چلاتے ہیں, چاہے وہ ہمیں واقعی نیچر میں نظر آئیں, چاہے وہ ہمیں آسمانی کلیات جو بجلی, بارش, پریشر, ٹیمپریچر ان فارم میں نظر آئیں, یا وہ سوشل رولز جو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں. سو نیچر کا ایک اصول یہ ہے کہ ہر چیز جو شروع ہوتی ہے, جو میٹیریلسٹک چیز ہے, جو مادی چیز ہے, جو بھی چیز شروع ہوتی ہے اس کا ایک اختتام بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے گروپ کی جو 5ویں اسٹیج ہے, ونس دا گروپ ہیز گاٹ ٹوگیدر, ہیز نارمڈ, اسٹارمڈ اینڈ پرفارمڈ, ہیز اچیوڈ دی آبجیکٹو, اور انفارچونیٹلی نہیں بھی اگر اچیو ہوئے آبجیکٹو, تو ہر گروپ نے ایک سٹیج پہ پہنچ کر ڈس انٹیگریٹ ہو جانا ہوتا ہے, یا ایڈجون ہو جانا ہوتا ہے, ختم ہو جانا ہوتا ہے. وہ جو 5ویں سٹیج ہے, دیٹ از دی سٹیج آف ڈس انٹیگریشن اور ایڈجوننگ. اب جتنے بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, فار ایگزامپل آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے کمپنی میں, وہاں لوگ 20 سال سے اکٹھے کام کر رہے ہیں,
تو یہ تو ختم نہیں ہوا گروپ. لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہ 20 سال پہلے جو گروپ تھا ایگزیکٹلی وہ گروپ تو آج نہیں ہے, یہ تو کچھ اور ہے. کچھ لوگ چلے گئے, کچھ لوگ نئے آ گئے, کچھ لوگ پروموٹ ہو گئے, کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے. سو دیٹ پرٹیکولر گروپ وچ واز دیئر 20 years ago اور 10 years ago ایگزیکٹلی ویسا تو نہیں ہے. ہاں اس میں کچھ ممبرز ایسے ضرور ہیں جو تب بھی تھے آج بھی, لیکن اس گروپ کی نارمس, اس گروپ کی پریفرنسز, اس گروپ کے رولس, the way of working وہ چینج ہو چکی. And that change has occurred because of time. So یا تو جیسے 10 دن کا ٹریننگ پروگرام ختم ہو گیا, گروپ ایڈجون ہو گیا, ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, کروز سے واپس آ گئے, گروپ ختم ہو گیا. ڈپارٹمنٹ ذرا لمبا چلا بنسبت 10 دن کے, 5 دن کے, 8 دن کے, میں بھی مہینوں چلا, سالوں چلا, لیکن پھر اس میں بھی کچھ ممبر چلے گئے, کچھ نئے آ گئے, کچھ کوئی بھی نہیں گیا تو نئے آ گئے. اب جب نئے لوگ آئیں گے تو گروپ میں تھوڑی سی نارمنگ دوبارہ ہوگی, ہو سکتا ہے اسٹارمنگ ہو جائے. اگر کوئی ایک کافی اگریسو پرسنالٹی آ جاتی ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایک سیٹ روٹین میں کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے یوز ٹو ہیں, اینڈ ون پرسنالٹی کمز ان وچ از, آئی ایم ناٹ سیئنگ ویری ڈسرپٹیو بٹ اگریسو نیچر, تو اس سے ان کے آنے سے بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک پتھر پھینکتے ہیں, وہ ریپلس کریٹ ہوتی ہیں. تو جب گروپ میں ریپلس کریٹ ہوتی ہیں, ویوز کریٹ ہوتی ہیں, دیٹ از دی اسٹارمنگ. سو اسٹارمنگ دوبارہ شروع ہوگی. کچھ لوگ پرانے نارمس پہ چلنا چاہیں گے, کچھ لوگ نئے صاحب کی فیور میں, نئے صاحب سے کنونس ہو کے نئے نارمس شروع کرنا چاہیں گے. ان کے درمیان آپس میں کانفلکٹ, تھوڑا سا کلیش آ جائے گا. سو وہ گروپ نہیں رہا جو اوریجنل تھا. سو گروپ لائک ایوری تھنگ ان دا ورلڈ, دے آلسو کم ٹو اے اسٹیج ویئر آئدر دے فنش اور دے اسٹارٹ ٹرانزیشن سے کچھ اور بننا شروع ہو جاتے. یہ 5 اسٹیجز گروپ فارمیشن کی سمجھنا اس لیے ضروری ہیں بیکاز وین وی آر مینیجنگ گروپس, جب ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر کام ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا گروپ فارم میں کیا جاتا ہے. جتنی بھی انٹروینشنس ہیں, چاہے وہ ایک چھوٹا سلائی کڑھائی کا مرکز ہے, یا ایسی جگہ ہے جہاں آپ خواتین کو سکلز دے رہے ہیں, یا وہ کوئی بڑی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ٹائپ پروجیکٹ ہے جہاں گورنمنٹ بھی ساتھ چل رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی ساتھ چل رہا ہے, کافی ساری آرگنائزیشنز, انسٹیٹیوشنز اکٹھی کام کر رہی ہیں اور ان کے درمیان کوئی کراس فنکشنل ٹیم بنی ہے, کوئی گروپ بنا ہوا ہے. تو یہ کیونکہ بہت سے اور باقی کے زندگی کے بھی جو کام ہم کرتے ہیں, چاہے ہم فیملی میں ہوں, فیملی بھی ایک گروپ ہے. تو اس لیے گروپ ڈائنامکس کو سمجھنا ضروری ہے بیکاز اف وی ونس وی انڈرسٹینڈ دی انٹرپرسنل, دی انڈیویجول لیول کمیونیکیشن, پھر ہم گروپ کو بھی اگر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, گروپ کانسیپٹ کو بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے فنکشن کرنا ٹیمز میں, گروپس میں آسان ہو جاتا ہے بیکاز وی نو وٹ ٹو ایکسپیکٹ. ہمارے لیے سرپرائزز کم ہو جاتے ہیں. سو فرام دا اسٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ وی ناؤ گو ٹو سم آف دا بیسک ٹرمس اور سم آف دا بیسک کانسیپٹس وچ آر used in the description of groups. اس میں پہلا concept جس کو سمجھنا ضروری ہے, that is the concept of roles. Now role کیا ہے؟ جو role کی standard definition ہے وہ تو یہی ہے کہ role is actually a set of behavior patterns which is expected of someone occupying a given position in a group. For example, ایک گھر ہے, وہاں پر father being the head of the family, ان کا رول ایک خاص ایکسپیکٹیشن ہے اس رول سے, دیٹ ہی ول گو آؤٹ, ہی ول ورک, ہی ول برنگ دی فائنینسز اینڈ دی فیملی ول سروائیو. سملرلی مدر ہیز اے پرٹیکولر رول ان آور سوسائٹی. مدر از سپوز ٹو بی لوکنگ آفٹر دا کڈس, لوکنگ آفٹر دا ہاؤس, اینڈ ایون اف شی از ورکنگ, پھر بھی ان کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں, بچوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں. جو فادر ہے ان کے ساتھ ایکسٹرنل ذمہ داریاں اٹیچڈ ہیں, ویئر ایز مدر آلسو ہیز دی انٹرنل رسپانسبلٹیز اور انٹرنل مینجمنٹ آف دا ہاؤس ٹو ہر. کھانے میں آج کیا بنے گا, کتنا بنے گا, اس طرح کی چیزیں. So that means ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے مدر اینڈ فادر ہیو ڈفرنٹ رولس. سملرلی ایک گھر ہے, اس میں فار ایگزامپل 4 بچے, اینڈ دی ایلڈسٹ از ڈوئنگ اے جاب. ان سے جو چھوٹے ہیں وہ انہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اور 2 چھوٹی بیٹیاں جو ہیں پڑھ رہی ہیں. تو ان 4 بچوں کے مختلف رولس ہیں. دی ایلڈر ون از سپورٹنگ ہز فادر, دی نیکسٹ ون از ٹرائنگ ٹو انٹر انٹو پریکٹیکل لائف. ابھی ان کا رول یا ان سے ایکسپیکٹیشنز یہ نہیں ہیں کہ یہ گھر میں سپورٹ کریں گے, اور ایلڈر ون از آلسو میرڈ. سو ان کا رول پھر
بیٹے کے ساتھ ساتھ ایک ہسبینڈ کا رول بھی شروع ہو گیا. کل کو وہ باپ بنیں گے تو ان کا ایک باپ کا رول بھی شروع ہو جائے. سو دس لائف جو ہم گزار رہے ہیں, ان فیکٹ دس لائف از اے ملٹیپلیکیشن آف رولس جو ہم مختلف طریقوں سے پلے کر رہے ہیں. جیسے جیسے ہم سینئر ہوتے جاتے ہیں, جیسے جیسے ہماری ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں, ویسے ویسے ہمارے رولز بھی بڑھتے جاتے ہیں. Therefore, understanding the concept of role is important. So, جو چھوٹی بیٹیاں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا, جو پڑھ رہی ہیں, ان کا بھی ایک رول ہے. They are students. They are supposed to be involved in their studies. They are supposed to get good grades, and they are supposed to get whatever is their ambition in terms of studying. اور ساتھ ساتھ obviously وہ گھر کے ممبر ہیں, گھر میں جو بھی ہو رہا ہے اس میں وہ انوالوڈ ہیں, کئی چیزوں میں وہ انوالوڈ نہیں ہیں بیکاز دے آر بٹوین دی ایلڈرز آف دا ہاؤس, اس میں انہوں نے بچوں کو انوالو نہیں کیا. اینڈ دا پیپل ورکنگ ان آر ہاؤس, ان کا بھی اپنا اپنا رول ہے گھر میں. اینڈ دا پیپل ہو آر فار ایگزامپل آر گرینڈ پیرنٹس لیونگ ود اس, دے آر لیونگ آلسو ان اے کانٹیکسٹ آف اے رول. وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ سمپیتھیٹکلی ہمدردی سے پیش آنا ہے, ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے, ان کو تھوڑا ہم نے واک کرانا ہے, ان کو ہم نے تھوڑی فریش ایئر دلانی ہے. سو وہ ہمارا رول اس میں اجاگر ہوتا ہے, بینگ دی گرینڈ سنز اور بینگ دا سنز اینڈ بینگ دی نیفیوز اور نیسز آف دی ایلڈرس. ہمارا بھی ایک رول ہے, ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے کہ ہم اس رول پہ پورے اترتے ہوئے اپنے جو بڑے ہیں ان کا خیال رکھیں. اب اس رول کے کانسیپٹ کو گھر سے باہر لے جاتے ہیں. گھر میں ایک تو رول ہم نے دیکھ لی, لیکن اب ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں, آن آر رائٹ آن آر لیفٹ, آمنے سامنے آگے پیچھے ہمارے لوگ رہتے ہیں. اب جو سوسائٹی کے اندر, محلے کے اندر ہمارا ایک پھر رول ہے کہ اب ہم اس کمیونٹی کے, اس محلے کے ممبر ہیں, تو ہماری ذمہ داریاں ہیں. میں بھی سیکیورٹی جو اس محلے کی ہے اس میں ہم کمبائنڈ کنٹریبیوٹ کر کے پے کر رہے ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہم پے کریں. اپنے گھر کے آگے کا علاقہ, سامنے کا علاقہ ہم صاف رکھیں. جو ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے جہاں پر ویسٹ پھینکنا ہے وہاں پر پھینکیں. جو نارمز ہیں اس کمیونٹی کے ان کو پورا رکھیں. فار ایگزامپل اگر وہاں پر یہ پسند نہیں کیا جاتا کہ لوگ 12 بجے کے بعد سڑکوں پہ گھومیں پھریں, شور کریں, تو ہم بھی پھر ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے ویسا نہیں کریں. لیکن کئی ایسی لوکیلٹیز ہیں جہاں بچے رات کو کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ لائٹس لگی ہوتی ہیں, وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. سو سوسائٹی میں بھی, محلے میں بھی, ہماری کمیونٹی میں بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز ہم سے جو لوگوں کو ہیں وہ ہمارے رول کو ڈیفائن کر رہے ہیں. پیپل ول ناٹ ایکسپیکٹ فار ایگزامپل فرام اس این آرڈنری پرسن لیونگ ان اے کمیونٹی کہ یہ اب ہماری وہ پول نہیں چل رہا, کھمبا نہیں چل رہا, تو یہ صاحب ٹھیک کریں گے. نو, دیٹ از دی جاب آف مے بی این الیکٹریشین اور وپڈا اور لیسکو امپلائی. وہ رول ہمارا نہیں. لیکن یہ ضرور رول ہمارا ہے کہ اگر محلے میں کسی کو تکلیف, پریشانی یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو ہم ان کا خیال رکھیں, ہم اپنی اسٹریٹ کو صاف رکھیں, ہم شام میں جب یا مساجد میں ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے رہیں, ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہیں. یہ سب چیزیں ہمارے رول میں شامل. اس سے زیادہ پھر ہم باہر نکلتے ہیں, ہم کالجز میں, یونیورسٹیز میں آتے ہیں, وہاں ہمارا رول ایک اسٹوڈنٹ کا بھی ہے, ایک فرینڈ کا بھی ہے, ایک کولیگ کا بھی ہے, ایک پیئر کا بھی ہے, ایک یعنی تمام جو اسٹیک ہولڈرز جب ہم بنتے ہیں اپنی زندگی کے مختلف رول نبھاتے ہوئے, تو جتنے ہم ذمہ دار ہیں اتنے ہمارے رول زیادہ ہیں. جتنی ہم پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں اتنے ہی ہمارے رول زیادہ ہیں. اگر ہم بالکل ذمہ دار نہیں ہیں اور سارا دن ہم گھر رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے, تو پھر ہمارا ایک لمیٹڈ سا رول گھر میں بھی ہے اور سوسائٹی میں وہ اس سے بھی لمیٹڈ. تو جب ہم کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پر نہ صرف یہ کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں بلکہ کئی کیسز میں ہم لیڈر بھی ہیں. ہم کئی چیزوں میں گروپ لیڈ کر رہے ہیں, ڈسکشنز میں. ہم اگر پڑھائی میں بہت اچھے ہیں تو دین وی آر لیڈر ان دی ایجوکیشن اور نالج سائڈ. ہو سکتا ہے ہم اپنی کالج کی, یونیورسٹی کے یونین میں بڑے سرگرم ہوں تو پھر ہمارے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آ گئی, یا ہم کسی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں, اسپورٹس میں بہت ایکٹیو ہیں تو پھر ہمارا وہ رول بھی بن گیا. سو یو نو وی کین ناٹ اوائڈ دی رولس. جتنا بھی ہماری زندگی ہے اس میں ایکچولی ہماری جو سکسیزفل پرسنل مینجمنٹ ہے, اس میں ہم آئیں گے کچھ سیشنز کے بعد, وہی ڈپینڈ ہی اس پہ کرتی ہے کہ ہم اپنے رولس کو کتنا سمجھتے ہیں, کتنا نبھاتے ہیں اور کتنا فلفل کرتے ہیں ان کی آبلیگیشنس کو, ان کی ذمہ داریوں کو. رول کا اس کے بعد پھر ہم یونیورسٹیز کالجز سے نکلتے ہیں, ہم آفیسز میں آ جاتے ہیں, وہاں ہمارے رولس ہیں. آفیسز سے
پھر ہم ایز اے سٹیزن ہمارا پھر ایک رول ہے اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے. اگین وی ہیو اے رول ٹو پلے. وی ہیو ٹو we have to work and we have to strive for national interests, we have to strive for our religious interests. So یہ ساری چیزیں ہماری ایک سٹیزن کے رول کے بعد ہمارا رول ایک being a Muslim جو پوری امت ہے وہ ایک ہیوج گروپ ہے without any national boundaries and without any nationalism. وہ ایک ہیوج گروپ ہے, اس کے اندر ہم ایک انڈیویجول ہیں, پھر ہمارا رول ہے. وہ رول ہمارے اوپر انٹرسٹ کیا گیا ہے فرام دی آل مائٹی. سو اپنے جتنے بھی ہمارے اوپر رول انٹرسٹ کیے گئے ہیں, ہمیں ٹرسٹ کیا گیا ہے ان رول کے ساتھ, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان رولز کو سمجھیں, ان کی آبلیگیشنز کو سمجھیں اور ان کو پورا کریں, کیونکہ ان کو سمجھنے کے بغیر ہم انہیں پورا نہیں کر سکتے. سو دی موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ ان دا ڈسکشن آف گروپس از دی کانسیپٹ آف رولس. سو بی کلیئر آف یور اون رول اینڈ آلسو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا رول آف ادرس اینڈ آلسو ٹرائی ٹو لک ایٹ دا کانٹیکسٹ آف ادر کہ ان کی ذمہ داریاں اگر مجھ سے زیادہ ہیں تو اسی لیے ان کا رول مجھ سے زیادہ ہائی پروفائل ہے یا مجھ سے زیادہ ویزیبل ہے, وہ ذمہ داری کے اوپر ڈپینڈ کرے. رول کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ آتا ہے گروپ ڈسکشنز میں, دیٹ از, وہ ہم آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں, دیٹ از کالڈ نارمس اور اسٹینڈرڈس, دی ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈس اور ایکسپیکٹیشنز وچ آر شیئرڈ بائی اے گروپس ممبر. جیسے ہم نے پہلے اگزامپل دی کہ چھوٹے گروپ میں نارمز ہیں کہ آپ نے صبح 9 بجے پہنچنا, ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر لوگ صبح 9 بجے پہنچتے ہیں. Now if somebody persistently arrives late, he is breaking the norm of a group. اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میرا اپنا مسئلہ ہے, میں تو لیٹ دور سے آتا ہوں, سو میں تو لیٹ ہی آؤں گا. That is not only his decision now, because he is working in a group and a group has to, if the group accepts کہ fine this person is allowed to come late, پھر تو وہ نارمز میں چیز آ جائے گی, وہ اس پہ کوئی آبجیکٹ نہیں کرے گا. لیکن اف پیپل آر آبجیکٹنگ آن اٹ, تو پھر وہ صاحب جو روز لیٹ آتے ہیں ان کو اپنا بیہیویئر ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, ان کو گروپ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا, ورنہ ہی ول بی این آؤٹ لائر, وہ گروپ سے رہ جائیں گے, گروپ سے کٹ جائیں گے, بچھڑ جائیں گے. نارمس بھی چھوٹے گروپ میں بھی نارمس ہیں, بڑے میں بھی ہیں, بہت بڑے گروپس میں بھی نارمس ہیں, یہ ہم آلریڈی اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی. تیسری چیز جو گروپس میں آتی ہے دیٹ از کالڈ دی اسٹیٹس, اینڈ اسٹیٹس مینس دی پریسٹیج اور دی گریڈنگ اور دا پوزیشن اور دا رینکنگ ود ان اے گروپ. اینڈ ویریس پیپل ول ہیو ڈفرنٹ رینکنگز اور ڈفرنٹ اسٹیٹسز ان سائڈ اے گروپ. کچھ لوگ تو فارملی اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں کہ یہ گروپ کے ہیڈ ہیں, یہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. سو وہاں پر تو رولز ڈیفائن ہیں آرگنائزیشن کے اندر کہ آپ مینیجر ہیں, ان کے بعد اسسٹنٹ مینیجر ہیں, جونیئر مینیجرز ہیں, بہت سے اور لوگ. تو یہ تو ڈیفائنڈ رول. لیکن بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں ہمارے رولز ڈیفائنڈ نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمارا اسٹیٹس ڈیفائنڈ ہوتا ہے. جیسے میں نے گھر کی ایگزامپل دی, وہاں پر اسٹیٹس ڈیفائن ہے کہ جو منی میٹرز ہیں اس میں دا ڈیسیژن ول بی ٹیکن بائی دی موسٹ آف دا فیملیز, دا ڈیسیژن ول بی ٹیکن بائی دا فادر. جو گھریلو میٹرز ہیں وہاں پر کمبائنڈ ڈیسیژن لیا جاتا ہے. سو اسی طرح ہمارا اپنے دوستوں کے اندر انفارمل جو ہماری گروپنگس ہیں وہ بھی تو گروپس ہیں نا, ان کے اندر بھی ہمارے اسٹیٹسز ڈیفائنڈ ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دس پرسن از مور ریسورسفل ان, اگر ہم نے کہیں ٹرپ پلان کرنا ہے تو پھر ہم اپنے اس دوست کو لیڈ دیتے ہیں بیکاز ہی از گڈ ان ارینجنگ ٹرپس. یا اگر ہم نے کوئی فنکشن پلان کرنا ہے تو دین دس فرینڈ از مور سوٹیبل بیکاز ہی از گڈ ان لاجسٹکس. یا اگر ہم نے کوئی بہت ذمہ داری کا کام کرنا ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, بیکاز وی نو ایچ ادرس پرسنالٹیز اینڈ وی ہیو فنکشن ٹوگیدر. اس لیے ہمیں کیونکہ ایک دوسرے کے رول کا بھی پتہ ہے, پرسنالٹی کا بھی پتہ ہے, اور ان دونوں چیزوں سے ہی طے ہوتی ہے کہ ہمارا طے ہوتا ہے فیکٹ کہ ہمارا اس گروپ میں اسٹیٹس کیا ہوگا, رینکنگ کیا ہوگا. اسٹیٹس کے بعد پھر کچھ گروپس جب وہ سائز میں بہت بڑھ جاتے ہیں, عام گروپ نہیں, جب وہ دے کراس اے سرٹن سائز, تو اس میں ایک ٹینڈنسی آ جاتی ہے لوگوں میں جنہیں کہا جاتا ہے فری رائڈر ٹینڈنسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گروپ فینومینا ہے بیسیکلی ان وچ انڈیویجول ممبرس ریڈیوس دیئر ایفرٹس اینڈ کنٹریبیوشن ایز دا گروپ سائز انکریزز. اب یہ ہیومن نیچر کے مطابق ہے کہ پہلے تو 3 آدمی تھے, سب پہ نظر پڑتی تھی, سب کے کام کے اوپر چیک رکھا جاتا تھا, ایوری باڈی واز ان پکچر. پھر وہ 5 ہو گئے تب بھی مینیجبل رہے,
اب وہ 50 ہیں, اب 50 ہیں تو پھر ہر ایک پہ نظر نہیں پڑ رہی سپروائزر کی یا ڈائریکٹر کی یا مینیجر کی. تو کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ایفرٹس کم کر دیں کیونکہ ڈپارٹمنٹل ٹاسک دیا گیا تھا وہ تو ہو ہی رہا ہے. فار ایگزامپل ڈپارٹمنٹل ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے 5% سیل بڑھانی اور 5% آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چھٹے یا 7ویں مہینے میں آپ کو پتا چل گیا کہ 5 نہیں بلکہ 7% سیل بڑھ جائے گی. تو یہ پاسبل ہے کہ گروپ کے ممبرز اپنی ایفرٹس کو, اپنی کنٹریبیوشنس کو ذرا ریڈیوس کر دیں, کم کر دیں. تو یہ جو فینومینا ہے دیٹ از کالڈ دی فری رائڈر ٹینڈنسی ان اے گروپ, اسپیشلی ایز وی مینشنڈ ان اے گروپ وچ بیکمز لارج ان اے سائز. Group cohesiveness is an important phenomena because that determines how closely knit the members of the group are. Group cohesiveness is in fact the degree to which members in a group are attracted to each other and like working with each other and share the goals of the group. So یہ in fact کافی دیر جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں and they start understanding each other's personalities and they start liking each other's way of work and they start liking working together, تو ان کی کمٹمنٹ ایک دوسرے سے بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کی کمٹمنٹ ود دا گروپ اینڈ دیئر کمٹمنٹ ود دی اچیومنٹ آف دی گولز آف دا گروپ آلسو انکریزز. دیٹ از واٹ کوہیسونیس از. ٹیمز میں بھی یہ فینومینا آئے گا. ٹیم کوہیسونیس میں یہ فینومینا آتا ہے کہ جتنی ٹیم اسپرٹ ہم دیکھتے ہیں زیادہ ہوتی ہے اتنی انفیکٹ ان میں کوہیسونیس زیادہ ہوتی ہے. بٹ دیٹ وی ول ٹاک وین وی ول ٹاک اباؤٹ دا ٹیمس. اب گروپس میں جیسے ہم نے کچھ تو بیسک کانسیپٹ ڈسکس کیے, کچھ چیزیں نیچرل ہیں گروپس میں ہونا, جیسے نارمنگ نیچرل ہے, اسٹارمنگ نیچرل ہے انیشیلی. اسی طرح لیٹر آن اینڈ تھرو آؤٹ دی لائف آف اے گروپ, since we are talking of 2 and more people who are interdependent on each other, who are interacting with each other. So one thing is natural in groups and that is conflict. Conflict is not a ladai or jhagda, it is not a quarrel. Conflict in fact is a difference of opinion. And as human beings, we know that we are different. Our perceptions are different, our personalities are different, our brought up is different, our background is different. So we are entitled to have difference of opinion. It is not a very strange phenomenon. It should be taken as a natural phenomena in groups. اب conflict کی کئی قسمیں ہیں یا کئی ٹائپس ہیں جن کا ہمارے ذہن میں ہونا ضروری, بیکاز اگر وہ ہمیں کانفلکٹ کی ٹائپ نہیں پتہ چلے گی تو پھر ہم اس کو ریزالو نہیں کر سکیں گے, ہم اس کو سلجھا نہیں سکیں. اگین کانفلکٹس آر امپورٹنٹ بیکاز جب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں ہم دیکھیں گے گروپ لیول پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو وہاں ڈفرینس آف اوپینین ایک دوسرے سے ڈیولپ ہونا از بٹ نیچرل. یہ نہیں ہو سکتا دیٹ یو ڈونٹ ہیو اینی ڈفرینس آف اوپینین ود اینی ون ود ہوم یو آر ورکنگ. سو کانفلکٹ اور کانفلکٹ کو سلجھانا از این امپورٹنٹ پارٹ آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اب ایک تو کانفلکٹ ہے وچ از ٹریڈیشنل, یا ٹریڈیشنل ویو آف کانفلکٹ کیا ہے؟ ٹریڈیشنل ویو آف کانفلکٹ یہ کہتا ہے کانفلکٹ از سم تھنگ وچ از بیڈ. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب پرسنالٹی کی تھیریز ڈسکس کی تھیں تو وہاں پر ہم نے تھیری ایکس ڈسکس کی جس میں assumption یہ تھی کہ پیپل آر لیزی, پیپل آر بیڈ, دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ورک. اور پھر ایک تھیری وائی ہم نے ڈسکس کی تھی جو اس کے اپوزٹ تھی. سو جو ٹریڈیشنل ویو آف کانفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں کانفلکٹ تو ہوتی ہے لیکن کانفلکٹ سے کام رک جاتے ہیں. کانفلکٹ از بیڈ اینڈ اٹ مسٹ بی اوائڈیڈ. ناؤ دس از اے ڈینجرس ایٹیچیوڈ. ڈینجرس اس لیے ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ایگزامپل گھر سے میں لیتا ہوں. ایک گھر ہے, وہاں پر پیرنٹس بچے اکٹھے رہتے ہیں اور پیرنٹس ایک دوسرے سے کئی چیزوں پہ کانفلکٹ کرتے کرتے رک جاتے ہیں. رک کیوں جاتے ہیں؟ فار ایگزامپل فادر از ریزنگ ہز سن ان اے پرٹیکولر وے وچ دا مدر ڈز ناٹ لائک اینڈ شی ہیز جینوئن ریزنس فار دیٹ ڈس لائکنگ, کیونکہ ان کے خیال میں اس طرح ریز کرنے سے بچہ بہت اگریسو ہو جائے گا. بٹ شی کیپس کوائٹ بیکاز شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو کریٹ اے کانفلکٹ ان دا فیملی. سو وہ خاموش رہتی ہیں. اب وہ خاموش رہیں گی تو کیا ہوگا؟ بچہ اگریسو ہوتا جائے گا اگر ان کے مطابق اگریسو ہو رہا ہے, یا وہ کوائٹلی اس چیز پہ کڑتی رہیں گی, پیسو بیہیویئر ہو جائے گا. پیرنٹس کے درمیان تھوڑا ڈسٹینس آ جائے گا. کل کو ہو سکتا ہے بچے اور ماں کے درمیان بھی ڈسٹینس آ جائے. سو اٹ از بیسٹ
to create a conflict so that the problem or the issue is solved there and then. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ڈس کریں کیونکہ ایشوز سالو ہوں. نو، ڈس ایگریمنٹ ہم وہاں کریں جہاں پر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا اینڈ وی ایگری ٹو ڈس ایگری. ایک تو یہ نا کہ ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں فار دا سیک آف اٹ، کرٹیسائز کر رہے ہیں فار دا سیک آف اٹ، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو کنسٹرکٹیو نہیں ہے. بٹ اف وی ہیو ایگزاسٹڈ آل دی ادر آپشنس اینڈ ناؤ وی ہیو ایگریڈ دیٹ وی ڈس ایگری، تو وہاں پر پھر اس کانفلکٹ کو روکنے کا، دبانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین وی شوڈ ریزالو اٹ، پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل، کوئی سولوشن ہونا چاہیے. So traditional view of conflict says that conflicts are bad and they should be avoided, whereas the human relations view of conflict says that conflict is something which is natural and is inevitable outcome in any group. جہاں یہ لوگ اکٹھے ہوں گے وہاں ڈفرینس آف اوپینین کا ہونا ایک فطری چیز، ایک قدرتی چیز ہے، اور جب تک یہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوگا تب تک نئے ایشوز نہیں سامنے آئیں گے اور پرانے ایشوز کے مسائل، جو پرانے مسائل ہیں ان کے حل بھی سامنے نہیں آئیں گے. سو ہیومن ریلیشن ویو ٹیکس اے ویری نیچرل ویو آف دی ایشو آف کانفلکٹ. فیملیز میں بھی اس طرح ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر جانا از ناٹ لڑائی، از ناٹ جھگڑا. بہن بھائیوں کا، پیرنٹس کا ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرنا، فرینڈس کا، اٹ از نارمل. دی آرٹ از ناٹ ٹو ٹرن دیٹ کانفلکٹ انٹو اے کوئل. اگر ہم اس کانفلکٹ کے اوپر پرسنل پوزیشنز لے لیں اور ہر چیز کو پرسنل عزت کا اور توہین کا مسئلہ بنا لیں تو پھر تو وہ کانفلکٹ کوئل بن جائے گا، پھر تو وہ کانفلکٹ جنگ بن جائے گی. سو یہ ہم پہ منحصر ہوتا ہے کہ ہم زندگی کی ڈس ایگریمنٹس کو، کانفلکٹس کو وار یا بیٹل میں کنورٹ نہ کریں، بیکاز اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وی کین، اف وی وانٹ ٹو وی کین، بٹ اٹ ول ہرٹ اس. It will hurt the others. It will not serve any purpose to anyone, except that it will create problems. The interactionist view of conflict is that some conflict is necessary for a group to perform effectively. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بغیر کسی conflict کے group performance اچھی ہو ہی نہیں سکتی. If people are just sitting quietly and doing what the facilitator is asking them to do, or they are just following one leader in the group who is doing and people are just following, تو اس کا مطلب ہے گروپ پھر اب پوری طرح سے اپنا کام سر انجام نہیں دے رہا. ایک ویو کانفلکٹ کا فنکشنل کانفلکٹس کے بارے میں ہے، which means that conflicts، یہ فنکشنل کانفلکٹس ویسی کانفلکٹس ہیں which support a group's goals and improve and lead to improvement in its performance, as opposed to dysfunctional conflicts جہاں پر the conflicts that prevent the group from performing، وہ conflicts and dysfunctional. جیسے ذاتیات پہ جھگڑے، کہ آپ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، you are talking of passing a legislation, but because of your differences in your political stances, the clash in your political stance, you also start disliking each other. اب آپ conflict raise کر رہے ہیں یا آپ بحث کر رہے ہیں یا آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں فار دا سیک آف اٹ، بیکاز یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو ایگری ود واٹ دی ادر پرسن از سیئنگ. یہ ڈس فنکشنل کانفلکٹ ہے کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، سوائے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. ایگوز کلیش کر رہی ہیں اور لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے کلیش کرنے کا، ماحول بگڑ رہا ہے. اس کے علاوہ اس کانفلکٹ کا ملک کو، پارلیمنٹ کو، وطن کو کوئی فائدہ نہیں. So that sort of conflicts are harmful. They are called dysfunctional conflicts. کچھ conflicts ہیں جن کو ہم task conflict کہتے ہیں. Task conflicts are the conflicts over contents and goals of a group. آپ نے جو کام طے کیا ہے گروپ نے، اس کے کانٹینٹ کے اوپر یا گروپ کے آبجیکٹیوز کے اوپر جو آپ کے بحث مباحثے یا کانفلکٹس ہیں، دے آر ریلیٹڈ ود ٹاسک، دیٹ از وائی دے آر کالڈ ٹاسک کانفلکٹس. اسی طرح کچھ کانفلکٹ ہیں جو ریلیشن شپ کانفلکٹس ہیں، جو ارائز ہو رہی ہیں گروپ میں بیکاز آف دی پرسنالٹیز آف پیپل، بیکاز آف دی انٹرپرسنل ریلیشن شپس کی بیس پہ جو کانفلکٹس ارائز ہو رہی ہیں، دے آر دی ریلیشن شپ کانفلکٹس. کانفلکٹ ریزولوشن پہ ہم آئیں گے when we will be in the second half of the course, when we will be talking about group interventions. In the application of human resource development studies, projects میں جب ہم آئیں گے، ہم ایگزامپلس جب دیں گے، کیس اسٹڈیز
انٹرنیشنلی اور نیشنلی کہ کس طرح سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کام کرتے ہیں, وہاں پر وی ول ٹاک اباؤٹ دی کانفلکٹ ریزولوشن ٹیکنیکس, بٹ ناٹ ٹوڈے بیکاز ابھی ہم نے ٹیمس پہ بھی بات کرنی, اور ٹوڈے آر مین آبجیکٹو از ٹو ٹاک اباؤٹ دا گروپ ڈائنامکس. ناؤ دیر آر گروپ کا بیسک مقصد تو یہی ہے کہ ڈیسیژن بنائے جائیں, فیصلے کیے جائیں. So group decision making is an important area to talk about. جیسے individual decision making ہوتی ہے that we arrive at a decision either rationally or by using a bounded rationality model. Either we take decision by logic or we take decision by feelings. اسی طرح گروپ کے اندر decision making کا process بھی چلتا رہتا ہے, اور گروپ decision making کے کچھ advantages ہیں over individual decision making. Let's see وہ advantages کیا ہیں. اب گروپ ڈیسیژن میکنگ میں سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے. اگر آپ ایک ڈیسیژن اکیلے کر رہے ہیں تو آپ کو انفارمیشن کے سورسز ڈھونڈنا پڑیں گے. آبویسلی کبھی آپ نیٹ پہ جائیں گے, کبھی آپ کوئی کتاب کھولیں گے, کبھی آپ کسی دوست سے پوچھیں گے, ٹیلی فون کریں گے. سو یو ول ہیو ٹو میک اے لاٹ آف ایفرٹ ٹو کلیکٹ سم انفارمیشن. لیکن اگر آپ یو سٹنگ ان اے گروپ آف 15 پیپل تو ہو سکتا ہے جو انفارمیشن آپ چاہ رہے ہوں وہ دوسرے صاحب کے پاس موجود ہو, ان کے پاس نہیں تو کسی اور کے پاس موجود ہو. اور اگر ان کے پاس ڈائریکٹلی انفارمیشن نہیں بھی ہے تو ان کے پاس شاید نالج ہو کہ انفارمیشن یہ کہاں سے ملے گی. اور گروپ میں جب آپ کوئی چیز بحث کر رہے ہیں تو اس پہ پھر 15 اگر لوگ ہیں تو وہ سب کے سب اپنی ان پٹ دے رہے ہیں, سب کے سب اپنی اوپینین دے رہے ہیں. سو اس لیے گروپ میں دیر از مور انفارمیشن ٹو ورک ود ایز کمپیئر ٹو این انڈیویجول ڈیسیژن. تو گروپ میں ایک تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کرتے وقت ہمارے پاس کیونکہ انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے اس لیے الٹرنیٹیو یا آپشنز بھی زیادہ بن سکتے ہیں. تو دیٹ ول ہیلپ ان ریچنگ اے ڈیسیژن وچ از ساؤنڈ اینڈ وچ از ان لائن ود دی گولز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا گروپ. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ایڈوانٹیج ہے گروپ ڈیسیژن میکنگ کا, دیٹ از وی ہیو آلریڈی مینشنڈ کہ انفارمیشن زیادہ ہے تو الٹرنیٹیو بھی زیادہ ہیں. اب آلٹرنیٹیو بھی آپ نے کنسیڈر کرنے شروع کیے, ان پہ بحث بھی ہوئی, اب ایک سولوشن گروپ نے بنا لیا. اب گروپ سولوشن تبھی بنے گا جب موسٹ آف دی ممبرز آف دا گروپ ول ایگری ٹو دیٹ سولوشن. یہ تو نہیں ہے کہ ایک صاحب نے ڈیسیژن لیا باقی ان سے ایگری نہیں کر رہے, وہ تو پھر آٹوکریسی, وہ تو گروپ نہیں ہے پھر. لیکن گروپ میں تو وہ ڈیسیژن ہی لیا جائے گا جس پہ زیادہ تر لوگوں نے یس کیا یا زیادہ تر لوگ جس کی طرف انکلائنڈ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹنس جو سولوشنس کی ہے, کیونکہ اب آپ نے ایک گروپ نے یہ ڈیسیژن لیا اور یہ جا کے اس گروپ نے ایک آرگنائزیشن میں اس ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر تو یہ ایک صاحب نے ڈیسیژن لیا ہوتا تو پھر کیونکہ انفارمیشن تھوڑی تھی, الٹرنیٹیو تھوڑے تھے, تو پھر اس ڈیسیژن کی, اس سولوشن کی ایکسیپٹنس اتنی نہ ہوتی. لیکن اب کیونکہ اس میں بہت سے لوگ انوالوڈ ہیں اور اگر وہ کراس فنکشنل ٹیم ہے تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آف کمپنیز سے انوالوڈ ہیں تو اب ان کی ایکسیپٹنس زیادہ ہوگی. اور اگر ہم اس ایگزامپل کو ولیج کانٹیکس میں دیکھیں, آپ ولیج کونسلز کی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہم نے پنجاب کی سے 10 تحصیلوں سے کی ولیج کونسلز کو اکٹھا کر دیا اور پھر ہم نے ان کی سب کی ان پٹ پہ بیس ایک ڈیسیژن لیا. اب اس ڈیسیژن کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ان ساری تحصیلوں میں اور یونین کونسلز میں ہوگی بیکاز ان سب کی نمائندگی اس میں موجود ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کر دیتے کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے ڈیسیژن لے دیا, اس کو کوئی تو گروپ مانے گا, کوئی یونین کونسل مانے گی, کوئی نہیں مانے گی, کوئی کہے گی جی ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ پانی کا نہیں, ہمارے ہاں تو سب سے بڑا مسئلہ ہوا کا, صاف انوائرمنٹ نہیں. اور یہ بھی پاسبل کہ کوئی نیا ایشو ریز کر دیا جائے. اس لیے جب گروپ نے وہ فیصلہ کیا تو گروپ نے اس فیصلے کی اونرشپ کو لیا اور ریپرزنٹیشن کیونکہ سب کی موجود تھی اس لیے اس فیصلے کو سب نے ایکسیپٹ کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لیجیٹیمیسی ملی گروپ کے ڈیسیژن کو. جس طرح گروپ کے ڈیسیژن کے ایڈوانٹیجز ہیں اسی طرح اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ ٹائم کنزیومنگ ہو سکتا ہے. سم ٹائمز دی ڈیبیٹس, دی بحث مباحثہ, دا گفتگو کیپس لنگرنگ آن اینڈ اٹ ٹیکس ایجز. ایک اس کا فائدہ نقصان یہ ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں پریشر ٹو کنفارم ہو سکتا ہے. 10 لوگوں کے گروپ میں سے 6 نے ڈیسیژن لیا, 4 نے دل سے تو نہیں مانا لیکن انہوں نے کہا کون اب اس کو
ڈس ایگری کرے اس سے اور کون آرگومنٹ پیش کرے, اور اب شام ہو رہی ہے, گھر جانا ہے, چھٹی کا ٹائم ہے, سو لیٹس کیپ کوائٹ اینڈ ٹیک دس ڈیسیژن. اینڈ دس فینومینا از کالڈ گروپ تھنک, اینڈ دس از ون آف دی پرابلمس آف گروپ, کیونکہ یہ بھی ہیومن نیچر ہے, آپ چپ بیٹھ جاتے ہیں. گروپ تھنک پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ہم ٹیم کے اوپر آئیں گے. اور ایک اور ڈس ایڈوانٹیج جو گروپ ڈیسیژن میکنگ کا ہے وہ یہ ہے کہ رسپانسبلٹی نہیں اٹھائی جاتی ڈیسیژن کی. ایک صاحب کہیں گے جی میں نے اکیلے نے تو ڈیسیژن نہیں لیا, سب کا ڈیسیژن ہے, سو ہو از ایکچولی ریسپانسبل فار دیٹ ڈیسیژن, یہ تھوڑی سی ایمبیگوٹی رہ جاتی. سو جو ایڈوانٹیجز گروپ ڈیسیژن میکنگ کے ہم نے دیکھے اس میں obviously پھر کچھ نہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اینڈ دے آر انہیرنٹ ان دا گروپس بیکاز آف دی انوالومنٹ آف مینی پیپل. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں اور بارہا دیکھیں گے کہ جب لوگ زیادہ انوالو ہوتے ہیں کسی ایک پروجیکٹ میں یا کسی ایک کام میں, تو پھر اس میں زیادہ لوگوں کو مینیج کرنا از ڈیفیکلٹ, بیکاز یا تو ان کو آپ اسٹک سے مینیج کر رہے ہیں, تو ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آٹوکریٹک اسٹائل آف مینجمنٹ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹائل آف مینجمنٹ ویئر پیپل کین گیو دیئر full input. We are talking about a style of management where the objectives and goals of the group or any project are, fulfilled in a way so that from top to bottom involvement اور participation بھی سب کی ہو, ownership بھی سب کی ہو. So اس قسم کے decision making جب groups میں ہوتی ہے تو اس میں پھر جو آپ سب کو involve کر رہے ہیں تو everybody will give his or her opinion, and there is a chance that people will consume much time, people will be people will clash each other. جو ڈیسیژن لیا گیا ہوگا اس کی اونرشپ لوگ نہیں لیں گے. So today we have talked about the group dynamics, and we started with defining the notion of a group, and then we talked about the 5 stages of group development, the stages of forming, norming, storming, performing, and finally disintegration. And then we discussed a few important concepts of group dynamics. ان میں رول کا کانسیپٹ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, اسٹیٹس پہ بات کی, اینڈ دین وی آلسو ڈسکسڈ اباؤٹ دی نیچرل آؤٹ کم آف اے گروپ ڈائنامک وچ از اے کانفلکٹ. وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹائپس آف ویریئس کانفلکٹس, اینڈ دین وی سو دیٹ گروپ ڈیسیژن میکنگ ہیز سرٹن ایڈوانٹیجز اوور انڈیویجول ڈیسیژن میکنگ. There is more information, there is more variety, there is more richness, there is more depth. There are more alternative solutions available, and we also saw that in spite of these advantages, there are some disadvantages as well, like it could be time consuming. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک powerful minority group میں بن جائے 2 or 3 people who have some sort of power over other members, and they start superseding the decisions taken by other people, اور وہ minority dominate کرنا شروع کر دے groups میں. It happens sometimes. جبکہ اس minority کو support ہو کسی ایسے ایلیمنٹ کی which is very crucial, which has a very crucial influence over that group. So we will next time inshallah talk about the notion of teams. Till then, Khuda Hafiz. Thank you very much.